बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है दिनार नॉवल का दूसरा हिस्सा, एपिसोड नंबर 3। नींद मुझे भी आ रही थी, इसलिए कुछ ना बोली। दालान में मौजूद ताक के अंदर रखे चिराग की लो में मैंने बिस्तर पर लेटने से पहले ही कम कर दी थी। आंखें बंद करते हुए मैंने आरिज से कहा, खुदा हाफिज, शब बहर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, आरिज भी जवाबन बोला। मुझे सोते हुए शायद ज्यादा देर ना हुई थी कि यूं महसूस हुआ जैसे जमीन हिल रही हो। मैं घबरा के उठ बैठी। आरिज को भी मैंने उठते देखा। उसी वक्त खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। ए दिनार, ये आवाजें कैसी हैं? ऐसे लग रहा है दरिंदे आपस में लड़ रहे हैं। आरिज ने इजहारे ख्याल किया। उस वक्त एकदम खामोशी छा गई। मैंने कहा, ए आरिज, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें। उसका मकसद हमें यहाँ से डराकर भगा देना है। तू खुद ही समझ सकता है कि ऐसा कौन हो सकता है। ज़ैनब का शोहर बिलाल। आरिज बोला। नहीं, मैंने इनकार में सर हिलाया। ये इन आदमजादों की हरकत हो सकती है जिन्होंने बकूल ज़ैनब उसके शोहर बिलाल पर सहर कराया। तेरा इशारा बिलाल के सौतेले भाइयों की तरफ है। आरिज ने वजाहत चाही। हतमी तौर पर तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अमकान यही है। मैंने बताया, मेरा क्यास ये है कि अभी हमें खौफजदा करने का ये सिलसिला बंद नहीं होगा। अगर हम सो भी गए तो कुछ देर के बाद हमें दोबारा जागना पड़ेगा। हैरत है कि ज़ैनब बराबर वाले दरान में आरामो इत्मीनान से सो रही है, वो नहीं जागी। आरिज ने कहा, क्या खबर जमीन हिलने और खौफनाक आवाजें सुनकर उसकी आंख भी खुल गई हो? अगर ऐसा होता तो वो हमारे पास जरूर आती। फिर भी मैं उठकर उसे देख लेता हूँ। आरिज से कहते हुए बिस्तर से उठा और दालान के दरवाजे से बाहर निकल गया। जरा देर में उसने वापस आकर बताया, ज़ैनब बेखबर सो रही है। इसका मतलब यही निकलता है कि फिलहाल हमें इस घर से भगाना मकसद है। मैं बोली, मेरा ख्याल ये है, ए आरिज, हमें दुश्मन से निपटने के लिए उसे धोखा देना पड़ेगा। उसकी चाल कामयाब रही है। मैं समझा नहीं दिनार, तू क्या कहना चाहती है? अभी मैं आरिज को बात कोई बता नहीं सकी थी कि जमीन दोबारा हिलने लगी और फिर खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था कि हमें खौफजदा किया जाता रहेगा। जमीन हिलना बंद हुई। खौफनाक आवाजों के बाद सन्नाटा छाया तो मैंने आरिज को मुखातिब किया। दुश्मन को धोखा देने से मेरा मकसद ये था कि वो जो चाहता है हम उस पर अमल करें, यानी बज़ाहिर खौफजदा होकर हम इस मकान से चले जाएं। अगर हमने ऐसा किया तो बेचारी ज़ैनब कहाँ जाएगी? वो हमें अपनी मदद के लिए यहाँ लेकर आई है। आरिज ने इतराज किया, इसके लिए हमें ज़ैनब को इत्माद में लेना पड़ेगा। और हम रहेंगे कहाँ? आरिज ने दरियाफ्त किया, किसी सराय में। फिर सुबह होने तक हमें खौफजदा किए जाने का सिलसिला जारी रहा। फजर के वक्त मैंने ज़ैनब को जगाया और अपने दालान में ले आई। उसे मैंने बताया कि हम रात भर सो न सके। उसके इस्तफसार पर जब मैंने ना सोने की वजह बताई तो वो खौफजदा हो गई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं मेरी बहन, मैंने उसे समझाया। जब तक हालात इतदाल पर नहीं आते हम यही नजफ में रहेंगे। तुम्हें हम तुम्हारा हक दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें वक्ती तौर पर तुमसे दूर रहना होगा। तो फिर तुम कहाँ रहोगी जमीला? ज़ैनब ने परेशान होकर पूछा। इस सवाल का जवाब मैं आरिज को भी दे चुकी थी। ज़ैनब को भी वही जवाब देकर मुतमिन किया। मुझे ज़ैनब का जहन पढ़कर बहुत ही मालूम हो चुका था कि इसका शोहर बिलाल सरकारी मुलाजिम है। वो डाक और खबर रसानी में मुलाजमत करता था। वो अपने दफ्तर चला गया। यमामा अपनी बहन नायला के घर चली गई। नायला बराबर वाले 2 मंजिला मकान की निचली मंजिल पर रहती थी। ऊपरी मंजिल में बिलाल के दूसरे सौतेले भाई की सुकूनत थी। बिलाल के 2 सौतेले भाई थे, वो दोनों ही बराबर वाले कमरे में रहते थे। उनकी नजरें बिलाल के मकान पर थी। वो बिलाल को वहां से निकालकर मकान पर कब्जा करना चाहते थे। हम उस मकान से जाने के लिए अपना सामान बांध चुके थे कि आरिज बोला, ए दिनार, जाने से पहले क्यों ना हम भी अपने दुश्मनों की मिजाज पुरसी करते चले। ये बड़ा जुल्म है कि उन्होंने हमें रात भर सोने नहीं दिया। उनकी खबर लेने के लिए हमें इंसानी कालबू से निकलना पड़ेगा। मैं राजी हो गई। फिर मैंने अपने इंसानी कालब से निकलना चाहा, मगर नाकाम रही। उसी लम्हे मुझे आरिज की आवाज सुनाई दी। उसने भी मुझे यही बताया।
اس پر میں نے ڈوبتی آواز میں کہا، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں انسانی قالبوں میں قید کر دیا ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ کسی معاملے میں مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو۔ خیر و شر کے درمیان معرکہ آرائی میں پہلے بھی میں ان مراحل سے گزر چکی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پسپائی ہمیشہ عارضی ثابت ہوئی۔ پھر بھی جب میں اپنے انسانی قالب سے نہیں نکل سکی اور یہی عارض کے ساتھ ہوا تو میرے ذہن پر خوف چھا گیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے اعصاب پر بوجھ کا خیال آیا۔ اس مکان میں قدم رکھتے ہی مجھے اور عارض کو اعصاب پر یہ بوجھ محسوس ہوا تھا جو کہ ابھی تک برقرار تھا۔ میں نے سوچا یہ بھی تو ممکن ہے کہ بلال کا مکان کسی سحر کے زیر اثر ہو۔ ہم شاید اس مکان کی حدود سے نکل کر اپنے انسانی قالبوں کو چھوڑ سکیں۔ یہی بات میری زبان پر بھی آ گئی۔ اے دینار، خدا کرے تیرا قیاس درست ثابت ہو۔ عارض نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کے لہجے سے مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر باقی مکان سحر زدہ ہوا تو اس کی حدود میں زینب کا شوہر بلال بھی سحر کے زیر اثر آ جاتا ہوگا۔ میں نے کہا، اسی وجہ سے وہ اپنے سوتیلے بھائیوں کی حمایت کرنے لگتا ہے۔ یوں گویا وہ خود اپنے ہی خلاف ہو جاتا ہے۔ ہم غالباً اس مکان کی حدود سے باہر ہی بلال کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ یہاں تو وہ ہماری پر اسرار قوتوں کے اثر میں بھی شاید نہ آ سکے۔ گھبراتا کیوں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے عارض کو تسلی دی۔ چل سامان اٹھا، یہاں سے نکلتے ہیں۔ میرے ایما پر عارض نے زینب کو آواز دے کر برابر والے دالان سے بلایا۔ وہ گھر کے دروازے تک ہمیں چھوڑنے آئی۔ میں نے اسے ایک بار پھر دلاسا دیا کہ وہ فکر مند نہ ہو، ہم انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ آئیں گے۔ اسی محلے کے بازار میں ہمیں چھوٹی سی ایک سرائی نظر آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی میں اپنے انسانی قالب سے باہر آئی تو مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ عارض نے یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے انسانی پیکر سے نکل آیا۔ میرا یہ قیاس قطعی درست ثابت ہوا کہ بلال کا مکان سحر کے اثر میں ہے۔ میں وہاں اسی لیے اپنی قالبوں سے باہر نہیں آ سکی۔ ہمارے انسانی قالب جمیلہ اور ایوب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اے جمیلہ، ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، ہم تو قصر خلافت میں تھے، پھر یہاں اس کوٹری میں کہاں سے آ گئے؟ مجھے تو خود حیرت ہے اے ایوب، معلوم نہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ جمیلہ بھی کہنے لگی۔ اپنے انسانی پیکروں کو ہم کلام دے کر میری توجہ ادھر ہوئی اور میں عارض سے بولی، بہتر یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو سلا دیں۔ انہیں اگر پتہ چل گیا کہ یہ بغداد کی بجائے نجف میں ہیں تو ان پر نہ جانے کیا گزرے۔ میں اور عارض ہی ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے۔ ہم چاہتے تو وہ آدم ذات ہماری آوازیں سنتے، ورنہ نہیں۔ میرا ارادہ فوری طور پر اپنے انسانی قالب میں واپس جانے کا نہیں تھا۔ میں نے اسی وجہ سے عارض کو انسانی قالبوں پر نیند طاری کرنے کا مشورہ دیا۔ اپنے ارادے سے میں نے عارض کو بھی آگاہ کیا، پھر جمیلہ کو میں نے اور ایوب کو عارض نے سلا دیا۔ مجھے خیال آیا کہ ابھی ہم نے اپنا سامان تو کھولا نہیں۔ جمیلہ اور ایوب اس لیے کوٹری کے فرش پر دراز ہو گئے۔ جلدی سے ہم نے سامان کھول کر ان دونوں کے لیے بستر بچھائے۔ انہیں بستروں پر لٹانے کے بعد میں نے عارض کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ چلنا کدھر ہے اے دینار، یہ تو بتا دے، عارض نے پوچھا۔ یوں سمجھ کے ہم اپنے دشمنوں کی تلاش میں چل رہے ہیں، میں نے بتایا، پھر خود ہی وضاحت کی۔ ہمارے دشمن وہی ہیں جو زینب کے دشمن ہیں اور جو نہیں چاہتے کہ ہم بلال کے گھر میں رہیں۔ ان تک ہم یمامہ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ عارض نے میری بات سے اتفاق کیا۔ ہم سرائی سے نکل آئے۔ یمامہ کے جسم کی بو میرے حافظے میں تھی، سو اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اسے میں نے اسی جیسے نقوش والی ایک عورت کے پاس بیٹھے دیکھا۔ تمہیں کیسے یقین ہے نائلہ باجی کہ وہ دونوں گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ نیلی آنکھوں والی نوجوان یمامہ نے اس عورت سے دریافت کیا۔ وہ عورت جو یمامہ کی بڑی بہن لگتی تھی کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ کل بعد نماز عشاء شیخ ہمارے یہاں خود تشریف لائے تھے۔ تو پھر؟ یمامہ اب بھی نامطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں میں نے موقع غنیمت جان کر سب کچھ بتا دیا۔ نائلہ نے کہا، شیخ نے فرمایا تھا کہ زینب کی بہن جمیلہ اور بہنوئی ایوب 2 روز بھی اس کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ پھر جب زینب اکیلی رہ جائے گی تو اسے یہاں سے نکالنا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ پہلے تو تم نے زینب کو طلاق دلوانے کے لیے کہا تھا، یمامہ سوالیہ لہجے میں بولی۔ جلد بازی کے لیے شیخ نے منع کیا، اس طرح کام بگڑ بھی سکتا ہے، نائلہ نے اپنی چھوٹی بہن کو سمجھایا۔ اسی وقت میں نے نائلہ کے ذہن کی پرتیں کھولنا شروع کی۔ زینب اور بلال کی ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے والی نائلہ تھی۔ اسی لالچی آدم زادی نے اپنے شوہر اور دیور کو بلال کے خلاف بھڑکایا۔ نائلہ اور اس کے میکے والے شیخ نصر کے مرید تھے۔ شیخ نصر عملیات کا ماہر تھا، اسی کے ذریعے نائلہ نے بلال پر سحر کرایا۔ اس کے لیے بلال کے مکان کو کیلنا پڑا تھا، پڑھی ہوئی 4 کیلوں کو مکان کے چاروں کونوں میں ٹھوکنا تھا۔ یہ کام نائلہ نے اپنی چھوٹی بہن یمامہ کے ذریعے کرایا۔ نائلہ چاہتی تھی کہ یمامہ کو بلال پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔
بلال کے گھر اسی سبب یمامہ کا آنا جانا تھا۔ مکان کو کیلے جانے کے بعد ہی بلال کا رویہ زینب کے ساتھ بدل گیا۔ نائلہ کے کرائے ہوئے شہر کا توڑ مشکل نہیں تھا۔ مکان کے چاروں کونوں سے وہ کیلے اکھاڑ کر پھینک دی جاتی تو شہر ختم ہو جاتا۔ وہ کیلے کہاں کہاں ٹھونکی گئی تھی یمامہ اس سے واقف تھی۔ میں نے اسی لیے مزید وقت ضائع کیے بغیر یمامہ کے ذہن کو اپنے قابو میں کیا۔ یمامہ اپنی بہن کے کہنے پر تم نے جہاں جہاں بلال کے مکان میں کیلے ٹھونکی انہیں وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دو، میں نے حکم کیا۔ میرے حکم پر یمامہ اپنی جگہ سے اٹھی تو نائلہ بولی، ارے تم کہاں چلی؟ ایک ضروری کام یاد آیا، ابھی آتی ہوں۔ یمامہ نے میرے زیر اثر جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اسی وقت میں نے نائلہ کے دماغ پہ قبضہ کیا اور اس سے کہا، یمامہ کو جانے دو اور سنو، آج کے بعد تم بلال کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ میں نے اسے ڈرایا، اگر اب تم نے اپنے شیخ سے کوئی عمل کروایا تو الٹا ہو جائے گا، تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ پھر میں نے نائلہ کے دماغ میں جو باتیں بٹھائی زبانی بھی اس سے کہلوائی۔ یمامہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ کام ہو گیا تو عارج کو میں نے چلنے کا اشارہ کیا۔ عارج کو ساتھ لے کر میں دیوان البرید پہنچ گئی۔ بلال اسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا۔ اس وقت وہ ڈاک چھانٹ رہا تھا۔ اسے میں نے اپنی زیر اثر لینے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ تم نے اپنی بیوی زینب پر بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اس کے دماغ میں سرگوشی کی۔ تمہیں زینب سے معافی مانگنی چاہیے اور یمامہ کو اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ بولو تم ایسا کرو گے نا؟ ہاں، میں زینب سے معافی مانگ کر یمامہ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ بلال بڑبڑانے لگا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری نہ ہوئی کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہی بلال سحر کے زیر اثر آ جاتا تھا، مگر باہر ایسا نہیں تھا۔ گھر کے باہر وہ سحر کے اثر سے آزاد ہوتا تھا، اسی بنا پر میں نے اسے بآسانی اپنے اثر میں لے لیا تھا۔ دیوان البرید سے واپسی پر عارض سے کہنے لگا، اے دینار، زینب کا مسئلہ تو ایک ہی دن میں حل ہو گیا اور ہم نے قصر خلافت سے پورے 1 ماہ کی چھٹی لی۔ اس سے پہلے ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ اچانک پرواز کرتے کرتے میں نے کاشنا آواز سنی تو چونک اٹھی۔ تم دونوں کوئی الحال قصر خلافت میں جانا بھی نہیں۔ یہ آشنا آواز عالم سوما کی تھی۔ اے میرے باپ کے دوست سوما، تو یہاں نجف میں؟ میں حیرت زدہ ہو کر بولی۔ ہاں اے دینار۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی عالم سوما ظاہر ہوا۔ پہلے اس نے اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے تیری اور عارج کی تلاش تھی کہ تمہیں خطرے سے آگاہ کروں۔ سنو، بوڑھے عفریت وہموش نے تمہارا سراغ پا لیا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے ہمارے بارے میں کب اور کس طرح معلوم ہوا کہ ہم کہاں ہیں؟ تم تک پہنچنے ہی اس عیار عفریت نے کافر جن ذات مسمر کو استعمال کیا تھا، عالم سوما نے کہا۔ پھر کہنے لگا، بہتر یہ ہے کہ ہم کسی جگہ اتر کر اطمینان سے بات کریں۔ یہ معاملہ پوری توجہ کا طلب ہے اور اس پر تفصیل سے بات کی جائے۔ تو پھر سوما ہمارے ساتھ اس سرائے میں چل جہاں ہمارے انسانی قالب محو خواب ہیں، میں نے تجویز پیش کی۔ یوں عالم سوما کو ساتھ لے کر ہم سرائے کی کوٹری میں آئے۔ عالم سوما نے دوبارہ اپنی بات شروع کر دی۔ جس رات تم دونوں اس کافر جن ذات مسمر سے ملے تھے، اس نے تمہارا تعاقب کیا تھا۔ پھر مسمر کو یہ معلوم ہوا کہ تم قصر خلافت میں قیام پذیر ہو۔ اس کے علاوہ مسمر کو یہ بھی پتہ چلا کہ تم دونوں نے جمیلہ اور ایوب کے انسانی قالب میں پناہ لے رکھی ہے۔ مسمر کو اب اسی وقت کا انتظار کا تھا کہ جب عفریت اس سے رابطہ قائم کرتا۔ میں اسے تمہاری خوش بختی ہی کہوں گا کہ مسمر سے وہ عفریت فوری طور پر نہیں ملا۔ میں مسمر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج صبح عفریت وہموش مفسر سے ملنے آیا تو مجھے خبر ہو گئی۔ عفریت اس سے مل کر چلا گیا تو میں بغداد کے اس محلے میں پہنچ گیا جہاں مسمر نے سب کچھ بتایا۔ اسے عفریت نے اپنا آلہ کار بنا کر بغداد بھیجا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اسے مسمر سے تمہارے ٹھکانے کا علم ہوا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ کسی بھی وقت قصر خلافت کا رخ کر سکتا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ عفریت آج رات قصر خلافت پہنچے گا۔ وہاں وہ تمہارے انسانی قالبوں کو تلاش کرے گا۔ پھر اسے یہ سراغ لگانے میں دشواری نہ ہوگی کہ تم دونوں نجف میں ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نادیدہ حفاظتی حصار کی موجودگی میں وہ عفریت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ تم پہلے کی طرح کچھ عرصے کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ تم ماضی یا مستقبل کے کسی زمانے میں جا سکتے ہو۔ آخر میں عالم سوما براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ بولا، دینار کیا کہتی ہے؟ عالم سوما، تیرا مشورہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں۔ عالم سوما نے پوچھا۔ بالکل، میں بولی، ہم آج ہی کہیں کسی زمانے میں نکل جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے اطمینان ہونے کے بعد عالم سوما واپس چلا گیا۔ جمیلہ اور ایوب کے قالب بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ان پر ہم نے نیند مسلط کی تھی۔ ان دونوں کو اپنے اثر میں لے کر ضروری باتیں ان کے دماغ میں ڈال دی۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس پر حیران نہ ہو کہ بغداد سے نجف کیوں اور کس لیے پہنچ گئے۔ اب وہ دونوں زینب کے گھر جتنے دن چاہے رہ سکتے تھے۔
سرائے سے نکل کر میں نے عارض کو مخاطب کیا، تو ہی بتا کدھر اور کس زمانے میں چلیں؟ ہندوستان کی سر زمین مجھے اچھی لگتی تھی، عارض کہنے لگا۔ وہاں صحرا بھی ہیں اور دریا بھی اور پہاڑ بھی، اور زمانہ؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا فیصلہ وہاں پہنچ کر لیں گے، عارض نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی، وہ یقیناً کسی اور زمانے میں جانے پر خوش تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں ہم پہلے گئے نہ ہوں تو بہتر ہے۔ عارض کو ساتھ لے کر میں ایک بار پھر مستقبل کے سفر پر نکل گئی۔ اس مرتبہ بھی میں نے سینکڑوں صدیوں آگے کا سفر کیا۔ ہم آدم زادوں کی ایک آبادی کے قریب ٹھہرے تو ایک منظر نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک وجیحہ خوبصورت نوجوان آدم زاد کسی حسین آدم زادی کا ہاتھ تھامے اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، عذرا یقین کرو، اب کی بار میں برہان پور سے لوٹ کر آیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا۔ اے دینار، عارض مجھ سے بولا، مجھے انسانی قالب اچھا لگ رہا ہے، میں اسے اپنا لیتا ہوں۔ تو اس آدم زادی کے جسم میں اتر جا، یہ دونوں بھی ہماری طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو نے پہلے بھی جلد بازی سے کام لیا تھا اے عارض، میں نے کہا۔ اس مرتبہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں کچھ نہیں ہوگا، عارض نے میری بات کاٹ دی۔ اچھا، اگر تجھے جلدی ہے تو یہ انسانی قالب اپنا لے، مگر مجھے بھی حالات کا جائزہ لینے دے، میں بولی۔ فی الحال میں نے عارض کے ساتھ ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں آدم زادوں کی گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جدا ہونے والے ہیں۔ قریب ہی ایک درخت سے گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس نوجوان آدم زاد کے ذہن پر توجہ دی، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چلا۔ اس کا نام ہاشم تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ عشق کے مارے جدا ہوئے، ان کے چہرے آنسو سے تر تھے۔ ہاشم نے درخت سے بندھا گھوڑا کھولا، اس پہ سوار ہوا، اس نے گھوڑے کو اے لگائے تو گھوڑا آگے کو لپکا۔ اس دوران میں عارض اس کے جسم کو اپنا چکا تھا۔ عارض نے گردن گھمائی، عذرا کو دیکھا۔ عذرا کی گلابی اوڑھنی سر سے ڈلکی ہوئی تھی، ایریوں کو چھونے والے گھنے بال شانوں پر پریشان تھے، اور وہ دونوں ہتھیلیوں سے اپنا حسین چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا بدن ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ ہاشم برہان پور کے والی حمید خان کی سپاہ میں تھا۔ اب چھٹیاں گزار کر واپس برہان پور جا رہا تھا۔ وہ حمید خان کی نظروں میں چڑھا ہوا تھا۔ اس کی سپاہ میں 500 سوار کے منصب پر فائز تھے۔ حمید خان کی حویلی میں بھی اس کا بہت آنا جانا تھا۔ اسے جانے والے جانتے تھے کہ اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک دن اسے دربار میں بلند مقام پر فائز کر دیں گی۔ عارض کے ساتھ میں بھی آخر برہان پور پہنچی۔ فرق صرف یہ تھا کہ عارض ہاشم کے انسانی قالب میں تھا، جبکہ میں اپنی اصل پر قائم تھی۔ میں ابھی تک کسی انسانی جسم میں نہیں اتری تھی۔ برہان پور پہنچتے ہی میں نے ضروری معلومات حاصل کی۔ ابھی عارض اپنے حواسوں میں آیا بھی تھا کہ ایک کنیز نے اسے زہرہ خانم کے حضور میں حاضری کا پروانہ پہنچایا۔ عارض یہ حکم سن کر گھبرایا اور کہنے لگا، یہ زہرہ خانم کون ہے؟ یہ سوال اس نے مجھ سے کیا تھا۔ جا کر اس سے ملے گا تبھی تو تجھے معلوم ہوگا کہ برہان پور کی سرزمین پر حمید خان کی حکمرانی ہے۔ زنان خانے میں اس کی بہن زہرہ خانم کا حکم چلتا ہے، میں نے عارض کو بتایا۔ اس کے پیچھے لوگ اسے خانم کے بجائے خونم بھی کہتے ہیں۔ مزاج کی وہ بہت تیز ہے، ذرا سی بات پر شوہر کو لات مار کر چلی آئی تھی۔ بعد میں اس نے اپنے شوہر کو اتنا تنگ اور بدنام کیا کہ طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اس کے شوہر کا کچھ سراغ نہ ملا کہ کہاں گیا۔ مشہور تھا کہ زہرہ خانم نے اسے قتل کروا کر اس کی لاش بھی غائب کرا دی۔ یہ آدم زادی تو بڑی خطرناک لگتی ہے، عارض خوفزدہ سی آواز میں بولا۔ میں اس لیے تجھے تاکید کرتی ہوں کہ اس کے سامنے سوچ سمجھ کر بولنا، میں نے عارض کو سمجھایا۔ عارض نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ دراصل عارض نے جو انسانی قالب اپنایا تھا، مردانہ وجاہت، حسن و خوبصورتی اور دلکشی میں بہت کم مرد اس کی ہم عصری کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ ہاشم کو بھی تھا۔ اس نے کئی حسین عورتوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، لیکن اس کے لیے تمام حسن و دلربا عورتیں اپنے اندر کوئی کشش نہیں رکھتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی عذرا کا دیوانہ تھا۔ اب جلد ہی وہ دونوں شادی کے مقدس بندھن میں بندھنے والے تھے۔ عذرا کی طرح ہاشم کو بھی بے چینی سے اس دن کا انتظار تھا۔ نگاہ روبرو کیے عارض اپنے انسانی قالب میں زہرہ خانم کی خلوت گاہ تک پہنچا۔ پہلے تو زہرہ خانم نے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر اچانک پوچھ بیٹھی کہ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں۔ عارض پہلے تو گھبرایا ہوا تھا، اس غیر متوقع سوال پر اور بھی زیادہ گھبرا گیا۔ اچھی لگتی ہیں؟ عارض نے گھبراہٹ میں کہا۔ زہرہ خانم کے ذہن پر میری توجہ تھی، اس نے عارض کے جواب کو رضامندی سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تواضع کے بعد اس نے ہاشم کو رخصت کیا۔ اس کے بعد زہرہ نے ایسی چال چلی کہ بھائی کو بھی خبر ہو جائے۔ حمید خان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اس کی بہن دوسری شادی پر راضی ہوئی۔ وہ بھی ہاشم کو پسند کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہاشم اس رشتے کو اپنی عزت افزائی سمجھے گا اور ہرگز بھی انکار نہیں کرے گا۔ میں نے عارض کو تمام باتوں سے آگاہ کیا تاکہ وہ بے خبری میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔
کچھ دن کے بعد حمید خان نے عارض سے ذکر چھیڑا۔ عارض نے بڑی لجاجت اور خاکساری کے ساتھ نہایت مہذب پیرائی میں انکار کر دیا۔ حمید خان چپ رہا۔ عارض کا انکار اسے برا تو لگا مگر وہ زبردستی کا قائل نہ تھا۔ زہرا کو انکار کی خبر لگی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس کی یہ مجال کہ ہمیں ٹھکرا دے، اسے شاید معلوم نہیں کہ جو ہمارا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کا غصہ دیکھ کر کنیزیں تھر تھر کانپنے لگی۔ جاؤ اسے خبر کرو کہ ہم آخری بار اسے ملنا چاہتے۔ ایک کنیز دوڑی دوڑی گئی اور عارض کو زہرا کا پیغام پہنچایا۔ عارض کی سٹی گم ہو گئی۔ کنیز نے اسے بتایا کہ زہرا غصے میں بپھری ہے۔ کنیز چلی گئی تو عارض نے مجھ سے پوچھا، اے دینار، اب میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے؟ اس آدم زادی سے جا کر مل لے۔ میں نے کہا، وہ تجھے کھا تو نہیں جائے گی؟ ڈرتا کیوں ہے؟ چاروں ناچار عارض کو حویلی میں جانا پڑا۔ اسے دیکھتے ہی زہرا آپے سے باہر ہوئی، بول تو نے ہماری توہین کی ہمت کیسے کی؟ حضور کو یقیناً خادم کی طرف سے غلط فہمی ہو گئی۔ خاموش ہو جا۔ زہرا درمیان میں چیخ اٹھی، ہمیں اتنا بتا کہ مرنا چاہتا ہے تو یا زندہ رہنے کی خواہش ہے؟ سن کے ہم نے آج تک جس شے کی آرزو کی وہ ہمارے قدموں میں آ گری۔ تجھے خود پر فخر کرنا چاہیے تھا مگر تو ناشکرا نکلا۔ ہم نے اس وقت تجھے حجت تمام کرنے کو بلایا۔ تیرے اقرار کا مطلب زندگی اور انکار کا مطلب موت ہوگا۔ تجھے کیا منظور ہے؟ عارض نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی۔ میں نے اس دوران یہ بات محسوس کر لی کہ عارض کی انسانی قالب کی عادات اس پر اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ مجھے تجربہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ عارض کے نزدیک زہرا کو قبول کرنے کا مطلب محبت کی موت ہے۔ اسے قاسم کی محبت عزیز تھی۔ ہرچند کہ زہرا بھی حسن میں کم نہ تھی مگر عذرا کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ حویلی سے لوٹ کر آیا تو میری توجہ اس کے ذہن پر تھی۔ قاسم کا انسانی قالب اس پر بڑی حد تک حاوی آ چکا تھا۔ اس نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ حمید خان کی ملازمت چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ قاسم کے باپ نے اتنی زمین چھوڑی تھی کہ اس پر کاش کر کے بآسانی گزر بسر ہو جاتی۔ میرے لیے یہ امر زیادہ حیران تو نہیں تھا کہ عارض اب خاشن بن کر سوچنے لگا تھا۔ کوئی موقع دے کر عارض حمید خان سے بات کرنے ہی والا تھا کہ زہرا کے انتقام کی آگ اس کے دامن تک پہنچ گئی۔ اس کا لکھا ہوا ایک جعلی خط پکڑا گیا۔ یہ خط اس کی طرف سے عادل شاہ کے ایک مصاحب کے نام تھا۔ خط کی عبارت ایسی تھی کہ قاسم کو عادل شاہی حکومت کا جاسوس سمجھا جائے۔ زہرا خانم کے اشارے پر یہ جعلی خط لکھا گیا اور اسی کی وجہ پر اسے پکڑا گیا۔ حمید خان کو سوتے سے جگا کر یہ جعلی خط پڑھایا گیا۔ قاسم کے انکار سے حمید خان پہلے ہی بددل تھا۔ اس نے معاملے کی تفتیش کرنے کی بجائے فی الفور قاسم کے قتل کا حکم دیا۔ زہرا یہی چاہتی تھی کہ قاسم کو صفائی کا موقع نہ ملے۔ پیش آنے والے حالات پر میری پوری طرح نظر تھی۔ قاسم کے قتل کا مطلب عارض کی موت ہوتی کیونکہ وہ اسی کے انسانی کالم میں پناہ لیے تھا۔ حمید خان کے حکم پر اسی وقت عارض کو گرفتار کر لیا گیا۔ عارض زندان میں تھا کہ میں اس سے ملی اور کہا، میں نہیں کہتی تھی کہ تو جلد بازی کر رہا ہے۔ آخر وہی ہوا نا جس کا خدشہ تھا۔ تجھے اب مجبوراً قاسم کے انسانی قالب سے نکلنا پڑے گا کیونکہ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ تو بہت برا ہوا اے دینار، عارض نے افسوس کیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس انسانی قالب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تیری جان تو بچ جائے گی اور قاسم مارا جائے گا، مگر یہ تو سوچ کہ قاسم کی محبوب عذرا پر یہ خبر سن کر کیا گزرے گی۔ میں نے کہا، اب تجھے میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ کسی نئے انسانی قالب کو اپنانے میں تجھے جلدی نہیں کرنی۔ مجھے قاسم کی محبوبہ عذرا کا خیال تھا، سو عارض کے ساتھ اس کی بستی میں پہنچی۔ میرا اندازہ قطعی درست نکلا۔ عذرا کو قاسم کے قتل کی خبر ملی تو اس پر قیامت گزر گئی۔ جو شخص برہان پور سے خبر لایا اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ قاسم بے گناہ مارا گیا ہے۔ وہ بستی ہی کا ایک آدمی تھا اور حمید خان ہی کا ملازم تھا۔ میں نے اس مظلوم آدم زادی عذرا کے ذہن پر توجہ دی تو مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ واقعی قاسم کو بے انتہا چاہتی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کا محبوب نظام شاہی حکومت سے غداری کر سکتا ہے۔ عذرا کو اس قتل کے پیچھے کچھ سازش معلوم ہوئی۔ اس کا سینہ انتقام کی آگ میں سلگنے لگا۔ اس کے لیے دنیا میں قاسم کی سوا جیسے کوئی دوسرا مرد موجود ہی نہ تھا۔ وہ ایک ایسی ہوا تھی جسے صرف جنت سے نہیں نکالا گیا بلکہ اس کا آدم بھی اس سے چھین لیا گیا۔ کسی طرح کی بھی تسلی اس کی آتش انتقام کو سرد نہیں کر سکتی تھی۔ اس آدم زادی کا انتقام میں لوں گی، میں نے عارض کو بتایا۔ مگر کیسے ہے دینار؟ عارض نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ عارض کو اپنے آئندہ اقدامات سے آگاہ کر دیا۔ ایک دن جبکہ ابھی فجر کی اذان بھی نہ ہوئی تھی، بستی میں نیند بچھی ہوئی تھی، اپنی بیوہ ماں کو بستر پر سوتا چھوڑ کر عذرا خاموشی سے باہر نکل گئی۔ میں نے ہی اس پر عذرا کو اکسایا۔ اسے علم تھا کہ اب وہ کبھی گھر واپس نہ آ سکے گی، لیکن قاسم کے قتل کے بعد گھر بھی محض ایک لفظ رہ گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلی اور راستے کی صحبتیں اٹھاتی ہوئی برہان پور جا پہنچی۔
اس کی زندگی کا واحد مقصد انتقام تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے محبوب کو حمید خان کے حکم پر قتل کیا گیا۔ اس کے انتقام کا نشانہ حمید خان ہی تھا، مگر حمید خان کی حویلی کے برج بہت اونچے تھے۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، اس تک عذرا کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ میرے ماں پر عذرا برہانپور تو آئے، لیکن اپنے مقصد کا حصول اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی اور میں نے اسی پر عمل کیا۔ میں عذرا کے جسم میں اتر گئی۔ اے دینار، تو نے اپنا ٹھکانہ کر لیا، مگر ابھی تک میں کسی انسانی قالب کے بغیر ہی سرگرداں ہوں۔ عارض کہنے لگا۔ ابھی صبر کر عارض، میں بولی۔ تیرے لیے انسانی قالب میں منتخب کروں گی، وقت تو آنے دے۔ برہانپور میں اس شخص کو تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی جو ہاشم کے قتل کی خبر لے کر آیا تھا۔ اس کے جسم کی بو میرے قافصے میں تھی۔ میں اسے ہاشم کی بستی میں دیکھ چکی تھی۔ وہ ہاشم کا دوست تھا۔ اس کے باوجود میرے انسانی قالب کو دیکھ کر اس کے دل میں بدی آئی۔ مجھے اس شخص کو اپنے اثر میں لینا پڑا۔ میں پہلے ہی کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار تھی۔ آدم زادوں کے درمیان رہ کر میں ان کی نس نس سے واقف ہو چکی تھی۔ ہاشم کا وہ دوست مجھ سے تام و قیام کی قیمت وصول کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اثر بھیگی بلی بن گیا۔ وہ حمید خان کے ذاتی خدمت گاروں میں سے تھا اور حویلی کی حدود میں ہی اس کی سکونت تھی۔ یوں مجھے حمید خان کی حویلی میں واقع ہونے کا موقع مل گیا۔ میں موقع کی طاق میں رہی کہ کسی طرح حمید خان کے سامنے جاؤں۔ میں پر یقین تھی کہ میرے انسانی قالب عذرا کو حمید خان نے دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اسی دوران میں حویلی کی کنیز کو میں نے اپنی سہیلی بنایا۔ وہ کنیز حمید خان کی بہن زہرا خانم کی ناک کا بال تھی۔ اس نے مجھ سے زہرا خانم کا تذکرہ کیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح حویلی کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں۔ اسی غرض سے میں نے اس کنیز پر ڈورے ڈالے۔ کنیز مجھے زہرا خانم کے حضور پیش کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ زہرا خانم نے مجھے اپنی کنیز بنایا۔ چند ہی روز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ زہرا خانم پر عجیب سے دورے پڑتے ہیں اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی۔ وہ چیخنے چلانے لگتی ہے۔ ایک رات خود میں نے بھی اس کی چیخو پکار سنی۔ 2 گھڑی رات بیت چکی تھی کہ زہرا خانم کی خوابگاہ سے چیخیں بلند ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ زہرا خانم کسی کا نام لے کر چیخ رہی تھی کہ پہلے تو میں سمجھی کہ نیند کے خمار میں مجھ سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، مگر جب دوبارہ بھی زہرا ہاشم کا نام لے کر چیخی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاشم میری انسانی قالب عذرا کا مقتول محبوب تھا۔ اس بات کا علم مجھے پہلے ہی سے تھا کہ ہاشم کی اصل قاتل زہرا ہے۔ دوسرے دن میں نے کنیزوں کو خریدا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس بات سے واقف ہیں۔ ہرچند کہ حمید خان بھی قابل معافی نہ تھا، کیونکہ اسی کے حکم پر ہاشم کا قتل کیا گیا تھا، مگر زہرا اس سے کہیں زیادہ سزا کی مستحق تھی۔ میں نے ان دونوں ہی بہن بھائیوں سے بھیانک انتقام لینے کا عہد کیا۔ مجھ پر بھی عذرا کی فطری صفات غالب آ جاتی تھی۔ انتقام کا عہد اسی کا ثبوت تھا۔ زہرا بیمار رہنے لگی۔ طبیب اس کا مرض سمجھنے سے قاصر تھے۔ بظاہر اسے کوئی بیماری نہ تھی، مگر وہ پلنگ سے لگ گئی تھی۔ اب آئے دن اس پر دورے پڑنے لگے۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ حمید خان اپنی بہن کی عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ اس دن میں نے اپنی انسانی قالب کے بناؤ سنگار میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں طے کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری توقع پوری ہوئی۔ حمید خان میرے تیر نظر کا شکار ہوا۔ بہن کی عیادت کے بہانے وہ دیر تک حویلی کے اس حصے میں رہا۔ میں نے اس کی ذہن پر توجہ دی تو باسی کڑی میں ابال آنے کا علم ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بہن زہرا سے مجھے مانگ لے، مگر ہمت نہ پڑی۔ پھر یہ کہ وہ اپنی بیوی سے بھی ڈرتا تھا۔ میں نے پیش قدمی نہ دیکھی تو خود پہل کی۔ عورت پہل کرے تو بزدل سے بزدل مرد ہمت پکڑتا ہے۔ حمید خان نے بھی ڈرتے ڈرتے مجھ سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی۔ میں نے ان ملاقاتوں کے باوجود اپنے اور حمید خان کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا۔ اس کا مقصد اسے تڑپانا بھی تھا۔ حمید خان میرے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے ناز دادا سے حمید خان کا دل اپنی مٹھی میں لیا۔ میرے انسانی قالب کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ حمید خان اس لیے مجھے اپنا لینے پر آمادہ ہوا۔ دراصل وہ اتنا بدصورت تھا کہ کوئی حسین لڑکی اس کی صورت پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ پھر عمر بھی کافی تھی۔ وہ اس غلط فہمی میں پڑا کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ بیوی اسے منہ نہیں لگاتی تھی، کنیزیں دور بھاگتی تھی۔ اسی عالم میں میرے اظہار عشق نے اسے جیسے میرا دیوانہ کر دیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب ایک دن میں نے عارض کو بتایا، اے عارض، میں نے تیرے لیے ایک انسانی قالب تلاش کر لیا۔ کون ہے وہ؟ حمید خان۔ میرے نصیب میں وہی خبشی رہ گیا تھا۔ مجبوری ہے، میں نے کہا۔ تجھے اس کے جسم میں اترنا پڑے گا، کیونکہ میرا انسانی قالب اس سے شادی کر رہا ہے۔ یہ تو نے کیا کہا ہے دینار؟ عارض نے تعصب کا اظہار کیا۔ حمید خان سے اسی طرح انتقام لیا جا سکتا ہے، میں بولی۔ اسے میں ذلیل و خوار کرنا چاہتی ہوں، اس طرح کہ وہ سسک کر جیے اور موت کی آرزو کرنے لگے۔ اس کے لیے تجھے میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ یعنی
میں جب اشارہ کروں تو اس کے جسم پر اتر جا اور جب نکلنے کو کہوں نکل جا۔ میں نے عارج کو بتایا تجھے ہر وقت اس کے جسم میں نہیں رہنا، آج رات وہ میرے انسانی پیکر سے شادی کرے گا، تجھے اس کے فوراً بعد اس کے جسم پر قبضہ کرنا ہے۔ اے دینار، میں سمجھ گیا کہ تو کیا چاہتی ہے، عارج نے کہا۔ پھر وہی ہوا جو میرا منشا تھا، حمید خان مجھ پر صدقے واری ہونے لگا۔ عارج عموماً دن کے وقت حمید خان کے جسم سے میرا اشارہ پا کر نکل جاتا، مگر ارد گرد منڈلاتا رہتا کہ مجھے نہ جانے کب اس کی ضرورت پڑ جائے۔ حویلی میں اب میری حیثیت بدل گئی، کسی کو میرے ارادوں کا علم نہ تھا۔ اول حویلی کی خواتین نے مجھے قبول نہ کیا، لیکن جلد ہی میں نے اپنے حسن اخلاق سے سب کے دل میں جگہ بنا لی۔ زہرا تو اٹھتے بیٹھتے میرا دم بھرنے لگی۔ سال بھر میں نے ساری حویلی پر اپنا سکہ بٹھا دیا۔ حمید خان میری زلف گرا گیر کا ایسا اسیر ہوا کہ میں جو کہتی وہ مان لیتا۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ میں حمید خان کی ذلت و رسوائی کا سامان کر سکتی۔ اس کے پیش نظر میں ایک دن حمید خان سے بولی، ترقی و مناصب یوں ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور حکمران وقت کا تقرب حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حمید خان نے کہا، تمہاری بات سے مجھے اتفاق ہے، لیکن حضور نظام الملک کی توجہ کیسے حاصل ہو؟ میں فوراً بول اٹھی، مجھے محل میں آنے جانے کی کھلی چھٹی دے دو، میں راہ ہموار کر دوں گی۔ یہ بات سن کر حمید خان کے چہرے سے حیرت ظاہر ہونے لگی۔ بولا، کس طرح؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں یہ کہہ کر مانگیز انداز میں مسکرا دی۔ حمید خان نے مجھے اجازت دینے میں تاخیر نہ کی۔ یہی اس کی بد نصیبی کا آغاز تھا، مگر میرے عشق نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ محل میں میرا آنا جانا شروع ہوا۔ نظام الملک کو میں نے اپنے اثر میں لے کر یہ تاثر دیا جیسے وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ خود میں نے اس بات کو شہرت دی جو قطعی بے حقیقت تھی۔ محل اور اس کے باہر لوگ چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ مجھے خبر تھی کہ یہ بات حمید خان کے کانوں تک بھی پہنچے گی، میں یہی چاہتی تھی۔ عذرا، حمید خان نے مجھے میرے انسانی قالب کے نام سے مخاطب کیا، تمہیں پتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جانتی ہوں، میں اطمینان سے بولی۔ لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ محض باتیں ہیں یا ان میں کوئی حقیقت ہے؟ حمید خان نے استفسار کیا، لہجے میں تڑپ تھی۔ اگر حقیقت بھی ہو تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نے داستہ اس کے احساس پر ضرب لگائی۔ تمہاری ہی تو خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا۔ معاملہ بہت نازک تھا۔ حمید خان کو خبر تھی کہ اس نے مجھ پر ذرا بھی سختی کی یا مجھے محل میں آنے جانے سے روکا تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ پھر بھی وہ بدنامی کے خوف سے کڑنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب تک کتنا بدنام ہو چکا ہے۔ اس پر بھی میرے انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی۔ میں نے حمید خان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ برہان پور کے ہر باحیثیت شخص کو خبر تھی کہ حمید خان حبشی کی بیوی عذرا کا حکم اب محل میں بھی چلتا ہے۔ نظام الملک اس کی کوئی بات نہیں ڈالتا۔ میں نے نظام الملک کو بھی اسی طرح اپنے قابو میں کیا کہ محل کے اندر بس میں ہی مالک و مختار تھی۔ محل کے باہر حمید خان سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ مغل تاجدار جہانگیر کے عہد حکومت کا یہ آخری زمانہ تھا۔ جگہ جگہ بغاوتیں سر اٹھا رہی تھی۔ نظام الملک نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ دکن کا جو حصہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ اسے ہتھیایا گیا۔ حمید خان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اور اسی بنا پر مجھ سے کہنے لگا، کیا خبر کل کیا ہو، تم برہان پور چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ایک دستہ کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ تمہیں اتنی گھبراہٹ کیوں ہے۔ اچھی طرح سن لو کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اگر تمہیں جنگ ہارنے کا ڈر ہے تو صلح کر لو۔ حمید خان آہ بھر کر بولا، یہ اتنا آسان نہیں، ہاں جہاں لودھی بہت سخت آدمی ہے، مگر میں نے اس کے بارے میں کچھ اور بھی سنا ہے۔ حمید خان نے پوچھا، کیا؟ میں نے جواب دیا، یہ کہ وہ لالچی آدمی ہے۔ ہاں ایسا تو ہے، حمید خان نے تائید میں کہا، مگر اس بات سے جنگ کا کیا تعلق ہے؟ میں پرزور آواز میں بولی۔ پھر جو کچھ میں نے سوچا تھا حمید خان کو بتا دیا۔ تمہاری ہر بات مجھے منظور ہے، مگر یہ نہیں کہ تم خود نذرانے اور تحفے لے کر سپاہیوں کے ساتھ جاؤ۔ حمید خان میری پوری بات سن کر بولا، میں اس مغل سردار سے جو گفتگو کر سکتی ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ حمید خان کی بیوی خود مصالحت کی گفتگو کرنے آئی ہے تو نرمی سے کام لے گا۔ عورتوں کے ساتھ جو بھی مرد سختی سے پیش نہیں آتے۔ حمید خان کو میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ میرے ہی ایما پر اس نے ہاتھ جہاں لودھی کے نام ایک پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہوئی تو میں تحفے تحائف اور حمید خان کا پیغام لے کر سردارانے لشکر کے جلو میں روانہ ہو گئی۔ حمید خان کو یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب لوٹوں گی۔ مغل لشکر نصف منزل پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سفید جھنڈے بلند کیے 5 گھڑ سوار تیز رفتاری سے مغل لشکر کی طرف بڑھے۔
میں بھی انہی میں تھی اور میرے چہرے پر نقاب پڑی تھی۔ ہم پانچوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے مغل لشکر کے قریب پہنچے تو ہمیں گھیر لیا گیا۔ مجھے دیکھ کر مغل سپاہیوں کے چہرے پر حیرت نظر آئی۔ کون ہو تم لوگ؟ مغل سپاہیوں کے ایک سردار نے پوچھا۔ تم کہاں سے اور کس ارادے سے آئے ہو؟ میرے اشارے پر ایک سردار نے کہا، ہم دکن کے معزز سردار حمید خان حبشی کے سفیر ہیں اور ان کی طرف سے تمہارے محترم سردار کے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ تم ہمیں اپنے سردار کے پاس پہنچا دو۔ اس پر مغل سردار میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کون ہے؟ ادب ملحوظ رکھو۔ حمید خان کے ایک سردار نے دبنگ آواز میں کہا، یہ محترم خاتون ہمارے نامور سردار کی زوجہ ہیں۔ مغل سردار یہ سن کر متاثر نظر آنے لگا۔ سپاہی بھی مرعوب لگ رہے تھے۔ میرے لباس میں جو ہیرے جواہر لٹکے تھے ان پر بھی مغل سپاہیوں کی نظر لگی۔ کچھ سپاہی رہنمائی کے لیے میرے ساتھ چل دیے، باقی رہ گئے۔ مغل سپاہی کچھ ہی دیر میں ہمیں ساتھ لیے خانہ جہاں کے خیمے تک پہنچے۔ میں بڑے خیمے کے باہر مغل پرچم لہرا رہا تھا۔ خانہ جہاں لودھی کی خبر کی گئی، وہ سر شام سے محفل تاؤ نوش سجائے بیٹھا تھا۔ مغل سپاہی کی گفتگو سے یہ بات میرے علم میں آئی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید خانہ جہاں اس وقت ملاقات نہ کرے، مگر ایسا نہ ہوا۔ مجھے اور میرے ساتھی سرداروں کو خیمے کے باہر روک دیا گیا۔ ہم ابھی تک اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب اندر سے طلبی ہوئی تو ہم گھوڑوں سے اتر گئے۔ میں شاہانہ انداز سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور خیمے کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی اپنے رخ سے نقاب ہٹا دیا۔ میرے سردار ہاتھ باندھے پیچھے چل رہے تھے۔ خانہ جہاں کے چہرے سے مرغوبیت جھلکنے لگی، یوں جیسے اس کے خیمے میں کوئی ملکہ آ گئی ہو۔ خانہ جہاں کے دماغ پر یقیناً نشے کا بھی اثر تھا، ورنہ وہ یوں سحر زدہ ہو کر اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑا نہ ہوتا۔ مجھے خانہ جہاں نے اپنے قریب مسند پہ بٹھایا۔ اس کے سردار مسند کے دائیں طرف دوزانو بیٹھے بوڑھے خانہ جہاں کو ایک ہی نظر دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اسے رام کرنا کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے خانہ جہاں کو قیمتی تحفے پیش کیے۔ غور سے اس کا چہرہ دیکھا، یہ ایک لالچی آدم ذات کا چہرہ تھا۔ خانہ جہاں کی آنکھوں میں ایسی ہی چمک تھی۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا، اس بوڑھی کو یہ کہہ کر بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ اس کا چہرہ میرے مرحوم باپ سے بڑی حد تک ملتا ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کا خیال اظہار نہیں کیا۔ خانہ جہاں کے حکم پر یہ پیغام بلند آواز میں پڑھا جانے لگا۔ پیغام کی ابتدائی 3 سطریں صرف القاب و عادات پر مشتمل تھی۔ انہیں سن کر خانہ جہاں کا سینہ پھول گیا۔ اس پیغام میں جو اہم بات لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جنگ سے پہلے مناسب ہے دونوں سردار تنہائی میں مل کر کوئی ایسی راہ تلاش کریں جو خلق خدا کا خون ناحق بہنے کی نوبت نہ آئے۔